इस सवाल को समझने के लिए हमारे बाइबल के जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं अखीर ज़माना के ताल्लुक से, कौम बनी इसराइल के ताल्लुक से, कलीसिया के ताल्लुक से, ये हमारे क्लियर होने चाहिए। मैं इस तरह से बयान करता हूँ कि कलीसिया और कौम बनी इसराइल खुदा के दो बाजू हैं। ज़मीन पर खुदा अगर किसी की तरफ ध्यान रखता है, या तो कलीसिया की तरफ ध्यान करता है, या कौम बनी इसराइल के लिए उसके वादे और अहद मौजूद हैं। तो ये बातें सीखनी समझनी बहुत ज़रूरी होंगी। कलीसिया जो है ये दुनिया की सारी कौमों में से चुने गए और ये यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले लोग हैं, क्योंकि खुदा सारी कौमों से प्यार करता है, सबको बचाना चाहता है। इसलिए कलीसिया तामीर की गई, कलीसिया बनाई गई। और कौम बनी इसराइल को खुदा ने चुना था कि इनके वसीला से दुनिया की सारी कौमें बरकत पाएंगी, और ऐसा ही किया उसने। उन्हीं में से खुदा ने अपने बेटे को पैदा किया और फिर उसको निजात दहिंदा बनाकर सारी दुनिया की कौमों के लिए और कौम बनी इसराइल के लिए भी उसको कुर्बान किया, ताकि जो कि उसके नाम पर ईमान लाए, यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाए, वो निजात पाए। अब प्रॉब्लम ये है कि कौम बनी इसराइल ने यीशु को एज ए कौम एक्सेप्ट नहीं किया था। आज भी वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, जिसका अगर आप हवाला पढ़ना चाहें तो रोमियो का ख़त उसका 11वां बाब जो है ना बहुत अहम है, आप उसको पढ़िएगा। और हम पाकिस्तान में हम अक्सर लोग ये समझते हैं कि कौम बनी इसराइल जो है ना वो यीशु मसीह पर शायद ईमान रखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, वो यीशु मसीह के मतलब बहुत ख़तरनाक बातें करने वाले लोग हैं। अगर आप उनके इंटरव्यू सुने, उनकी बातें सुने, वो यीशु को इलेजिटिमेट एक बच्चा जो पैदा होता है, जो बगैर माँ बाप के पैदा हो जाता है, या जिसका बाप नहीं पता होता, वैसा बच्चा समझते हैं कि। और दूसरी बात यह कि वो यीशु मसीह को मसीह नहीं समझते, यीशु को मसीह नहीं समझते। तो उनकी आंखों पर रूहानी अंधापन जो है ना उसकी पट्टी बंधी हुई है। पौलुस रसूल इसके ताल्लुक से बात करते हैं रोमियो के ख़त में 11वें बाब में, और आप इस पूरे बाब को पढ़िएगा 16वीं आयत से ख़ास तौर पर, या 13वीं आयत से ख़ास तौर पर, 11वीं पहली आयत से आप पढ़िएगा, क्योंकि फिर आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। वहाँ पर वो पूरे चैप्टर में इस बात का जिक्र करता है, उन लोगों से बात कर रहा है कि जो गैर कौमों में से यीशु को कबूल कर रहे हैं और वो अपने आप को इसराइल की बनिस्बत बड़े खुशकिस्मत समझ रहे हैं, और वो इसराइल को फिर उस वक़्त बुरी निगाह से देख रहे हैं। लेकिन वो उनको ये ज़ाहिर कर रहा है कि फ़िक्र ना करो, अभी खुदा ने उनके दिल सख्त कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया है बतौर खुदावंद, बतौर निजात दहिंदा के। इसलिए अब उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है रूहानी तौर पर, और रूहानी अंधेपन का शिकार है। लेकिन अब जब तक वो रूहानी अंधेपन का शिकार है, उस वक्त तक दूसरी कौमों में से लोग निकल कर कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, यीशु का बदन तामीर किया जाएगा, यीशु की दुल्हन सेलेक्ट की जाएगी, और फिर उसके बाद जब कलीसिया का वक्त ख़त्म हो जाएगा, जिसको फजल का दौर कहते हैं, कलीसिया का दौर है, रूह कुदस जो कलीसिया में बसता है, वो कलीसिया के साथ आसमान पर चला जाएगा। और फिर कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद जो है खुदा का ध्यान फिर कौम बनी इसराइल की तरफ जाएगा। तो मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूँ रोमियो के ख़त उसके 11वें बाब में से 25वीं और 26वीं आयत। ए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया, और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो वैसा ही रहेगा। इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफ़ा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा, जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। आमीन। देखिए यहाँ पर पौलुस रसूल कलीसिया को ये सिखा रहे हैं कि अभी खुदा ने
ان کے دل کو سخت کر دیا. ان کا ایک حصہ یعنی جو بڑا حصہ ہے، کیونکہ ان میں سے چند لوگ جو پہلے یسوع کے شاگرد تھے وہ اسرائیلی ہی تھے جو ایمان لائے، اور پھر انہی کے وسیلہ سے دنیا تک آگے کلام پہنچا اور کلیسیا تعمیر ہوئی. تو بڑا حصہ جو ہے بطور قوم انہوں نے یسوع کو ریجیکٹ کیا. اب ان کے تعلق سے پولس رسول یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ ایک خاص وقت تک اب وہ روحانی اندھے پن کا شکار ہے، جب تک کہ کلیسیا کا ٹائم ہے، کلیسیا کا دور جو ہے اس میں وہ روحانی اندھے پن کا شکار ہے، کیونکہ انہوں نے یسوع کو ریجیکٹ کر دیا. اب پہلے کلیسیا تیار ہو رہی ہے، اور کلیسیا کے بعد جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی، جیسے یسوع نے کہا تھا کہ اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ. یعنی کلیسیا کو ایک دن یسوع لینے کے لیے آئے گا. کلیسیا کو ٹائم بتایا نہیں گیا کہ یسوع کلیسیا کو لینے کب آئے گا. جب آپ متی کی انجیل اس کا 24واں باب پڑھتی ہیں جو اخیر زمانے کے تعلق سے ہے، تو وہاں پر ایک بڑی مصیبت کا ذکر کیا گیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو سوال ہے آپ کا مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں جو باب ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں بتانا سکھانا پہلے ضروری ہے، بیس بنانا ضروری ہے تاکہ آپ ساری بات کو سمجھ سکیں. تو متی کی انجیل کے 24ویں باب میں یسوع ناصری اپنی قوم بنی اسرائیل سے جب مخاطب ہوتے تو ان کو کہتے ہیں کہ جب تم اس مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی کتاب میں ہے مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو تو جو یہودیہ میں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائے. وہاں سے یسوع ناصری غالباً 15ویں آیت سے آگے یسوع ناصری قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے. وہاں اخیر زمانہ کے تعلق سے جو بڑی مصیبت کا وقت ہوگا اس وقت کی بات ہو رہی ہے. بڑی مصیبت کا دور اس وقت ہوگا جب کلیسیا آسمان پر جا چکی ہوگی اور نیچے قوم بنی اسرائیل اور دوسرے جو باقی قومیں ہوں گی وہ زمین پر ہوں گی. اور پھر اس وقت خدا قوم بنی اسرائیل کی طرف دھیان کرے گا اور ان کو نجات دلانے کا کام کیا جائے گا، کیونکہ قوم بنی اسرائیل کے دل سخت ہیں. انہوں نے وہ یسوع پر ایمان نہیں لائے، یسوع کو انہوں نے نجات دہندہ نہیں تسلیم کیا. اب دیکھیں متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 15ویں آیت سے لے کر میں پڑھوں گا 21ویں آیت تک آپ کے لیے. یہاں پر لکھا ہے کہ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں. پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یہ سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. آمین ہاللیلویہ. دیکھیں یہاں پر یسوع ناصری جن لوگوں سے مخاطب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں. اب یہودیہ کہاں ہے؟ جدیہ کا جو علاقہ ہے جس کو یہودیہ کا علاقہ کہتے ہیں یہ کہاں ہے؟ یہ تو اسرائیل میں ہے. تو دنیا کی باقی قوموں سے تو یسوع پھر مخاطب نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے تو وہ اس وقت کیسے بھاگ کر یہودیہ کے پہاڑوں پر پہنچے گا جب بڑی مصیبت شروع ہو جائے گی، جب وہ مخالف مسیح جو مقدس مقام یعنی ہیکل جس کو بنوایا جائے گا ابھی فیوچر میں، وہاں پر وہ جب آ کر کھڑا ہو گئے اور وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، میرے بت کے آگے سجدہ کرو. یہی ہے وہ مکروہ چیز جس کا ذکر کیا گیا دانیل نبی کی کتاب میں. یسوع ناصری اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ انہیں دانیل نبی کے صحیفے کو سمجھنا اور پڑھنا چاہیے. تو اگر خداوند نے موقع دیا تو آنے والے دنوں میں تو چاہتا ہوں کہ میں اخیر زمانے پر لوگوں کو سکھاؤں اور اس گروپ میں بھی لوگوں کو تیار کروں، اور جو کچھ خدا نے مجھے سکھا رکھا ہے آپ سب لوگوں کو سکھاؤں تاکہ ہم سب اس اخیر زمانے میں بہتر طور پر تیاری کر سکیں اور خدا کی نبوتوں کو، خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، اور اس خدا کے کیلنڈر کو، خدا کا بھی ایک کیلنڈر ہے نا، کہ اس کے مطابق ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس وقت کس مقام میں کس دور میں رہ رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے اور عنقریب کیا ہو جائے گا. یہ سب باتیں اگر ہمیں پتہ ہوں گی، خدا کے کلام کو ہم سمجھتے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اب فیوچر میں بہت جلد کیا ہونے والا ہے. تو یہاں یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی کہ یہ جو متی کی انجیل کا 24واں باب کا اگلا حصہ ہے یہ صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل سے یسوع ناصری مخاطب ہے کہ تم لوگ اس وقت اسرائیل کے جس شہر میں بھی ہو تو بھاگ کر یہودیہ کے پہاڑوں کی طرف چلے جانا. کیوں وہاں پر یسوع کہہ رہا ہے کہ چلے جانا؟ کیونکہ بڑی مصیبت ہوگی.
تمہارے اوپر بڑی آفت آئے گی، لیکن اس آفت سے بچنے کے لیے یسوع ان کو ایک راستہ دکھا رہا ہے، ایک کلیئر میسج دے رہا ہے، ایک کلیئر جو ہے نا ان کو ہدایت دے رہا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے کرنا اس وقت ضروری ہوگا اگر تم بچنا چاہتے ہو تو۔ اب میں آپ کے لیے وہ جو آپ کا مکاشفہ کی کتاب کا 12واں باب ہے اس کو پڑھوں گا پہلے، تاکہ سب بہن بھائی جو ہے نا ان کو بائبل کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، اور پہلے ہم اس باب کو پورے کو پڑھ لیتے۔ چھوٹا سا باب ہے، 17 آیات ہیں اس کی ٹوٹل، اور پھر میں کوشش کروں گا اس کی تشریح کروں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب پہلی سے 17ویں آیت تک ہم پڑھیں گے، اور بعد میں اس کی تشریح کروں گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر وہ حاملہ تھی، اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کے دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں سے 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ 10ویں آیت، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے، تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا، تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا، اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے۔ اب آئیے میں اس مکاشفہ کی 12ویں باب کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے، 12ویں باب میں جو عورت ہے وہ قوم بنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے، اور جو لال اژدہا ہے وہ شیطان کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ بچہ جو عورت جننا چاہتی ہے وہ یسوع ہے، اور جو میکائیل فرشتہ ہے وہ خدا کے جو آسمانی فوج ہے وہ اس کا سپریم لیڈر ہے، جو اس کا کمانڈر ہے۔ وہ عورت جس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے، یہ قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، یعنی پوری کی پوری جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ بطور قوم وہ عورت جو ہے ایک قوم کو ظاہر کر رہی ہے، اور 12 ستارے جو اس کے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے 12 قبیلے اور ان سب قبیلوں کے وہ لوگ جو ہیں وہ پوری عورت ہے۔ اب یہ قوم جس نے یسوع مسیح پر ایمان نہ لا کر خدا کو ناراض کیا، اور خدا نے انہیں پھر سخت سزا دی، یسوع نے کہا، اس لیے یسوع نے نبوت کی تھی کہ اب یہ ان کا جو شہر ہے یہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، اور یہ جو ہے ہیکل ہے یہ بھی تباہ کر دی جائے گی، اور ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔
जैसा यीशु नासीर ने मत्ती की इंजील के 24वें बाब की पहली 3 आयत में अपने शागिर्दों को बताया कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा, खुदा ने उन्हें सजा के तौर पर फिर वहाँ से निकाल दिया और 1900 साल तक वो भटकते फिरे दुनिया में, धक्के खाते फिरे, मारे खाते फिरे। लेकिन खुदा का चूंकि वादा था कि आखिर ज़माना में मैं इनको वापस लाऊंगा और दोबारा इनको इनके मुल्क में बहाल करूंगा, और फिर आखिर ज़माना में वो वापस आए और 1948 में उनको उनका मुल्क बनाकर दे दिया गया। दोबारा से वो दुनिया के नक्शे पर सामने आ गए और इब्लीस की सारी कोशिशों के बावजूद भी वो कौम मर ना सकी, कायम रही, क्योंकि खुदा ने उनके लिए वादा और अहद जो रखा था वो बरकरार था। खुदा ने कह रखा है कि मैं इनको बचाऊंगा। उनके साथ खुदा के वादे और अहद नहीं टूटे, क्योंकि वो खुदा ने खुद अहद कायम किया था। इसलिए खुदा जो अहद कायम करता है वो कभी वो तोड़ता नहीं। इसलिए खुदा ने कहा था कि आखिर ज़माना में मैं इनको दुनिया के चारों कोनों से वापस लाऊंगा, और वो लेकर आया और 1948 में उनका मुल्क बन गया और वो कायम होगा। और इसराइल बतौर कौम, बतौर मुल्क आज हमारे दरमियान में 1948 से मौजूद है। देखें, खुदा ने उनको उनका मुल्क भी वापस दिलवा दिया, वो वापस आकर दोबारा कायम भी हो गए, लेकिन अभी तक वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए। खुदा का जो प्लान है वो ये है कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं। इसलिए खुदा ने, मैं समझता हूँ कि जो जो बड़ी मुसीबत है वो ख़ास तौर पर उसका एक बड़ा मकसद ये है कि कौम बनी इसराइल जो है, जब बड़ी मुसीबत में बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है इनको, एक मरतबा फिर आखिरी दफ़ा भी इनको मार पड़ने वाली है, और वो बड़ी मुसीबत में इनको बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। उस मार की वजह से ये चिल्लाएंगे और यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, और वो मार इस मुखालिफ मसीह के दौर में ही होगी। अब देखें मेरे साथ एक ख़ास नबूवत जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जो अब पूरी होगी जब ये बड़ी मुसीबत का वक्त होगा और कौम बनी इसराइल को सख्त मुसीबत में से, दुख में से गुजरना पड़ेगा आखिरी दफ़ा, और इनका सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है ना वो बचेगा। यानी इनके 2 हिस्से जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे उस मार में, जंगों में और मुसीबत में, लेकिन एक हिस्सा जो है ना वो खुदा ने कहा कि मैं उनका एक आखिरी जो हिस्सा है वो बचाया जाएगा, और वही यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, वही दोबारा फिर 1000 साल बादशाहत में जो है यीशु के साथ होंगे, और फिर आगे उनकी औलादें पैदा होंगी। देखें ज़करिया नबी का सहीफ़ा, उसका 12वां बाब, उसकी 10वीं आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ये वो वक्त होगा जब कौम बनी इसराइल जो है वो बड़ी मुसीबत के दौर में होगी, और उस वक्त वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। उस वक्त उनकी आंखों पर जो रूहानी अंधापन है वो दूर हो जाएगा और वो पट्टी खुल जाएगी। और यहाँ पर ये लिखा है 10वें बाब में, ज़करिया की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी 10वीं आयत से मैं आगे पढ़ता हूँ आपके लिए, 10वीं और 11वीं आयत। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छीदा है नज़र करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और इसलिए तलख काम होंगे जैसा कोई अपने पहलौठे के लिए होता है। और उस रोज़ यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, हदरमून के मातम की मानद जो हरमजदून की वादी में है हुआ। आमीन। देखिए यहाँ पर खुदा जाहिर कर रहा है कि उस वक्त वो दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह को नाजिल करेगा, और इस वजह से उनका रूहानी अंधापन दूर हो जाएगा, और वो उस पर नज़र करेंगे जिसको उन्होंने छीदा था। उस वक्त वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे कि हाँ, वो जो मसलूब यीशु हुआ था 2000 साल से, जिसकी कलीसिया बुशारत दिया करती थी, जिसके मसीही लोग बातें किया करते थे, जिसकी पसली पर नेज़ा मारा गया था, जिसको उन्होंने छीदा था, उस पर वो नज़र करेंगे और फिर मातम करेंगे उसके लिए। ओ हो, इतना बड़ा मातम करेंगे और रोएंगे और चिल्लाएंगे और यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे उस वक़्त। लेकिन उससे पहले क्या होगा? उससे पहले ये बड़े कहर में इनका जो 2 हिस्से हैं कौम बनी इसराइल के, ये मुकम्मल तौर पर हलाक हो चुके होंगे। देखें ज़करिया का ख़त, ज़करिया की किताब, उसका 13वां बाब की 8वीं आयत में आपके 8वीं और 9वीं आयत पढ़ेंगे। ज़करिया की किताब, उसका 13वां बाब 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, और खुदा अपने सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। 33% खुदा कहता है मैं उनको बचा लूँगा। 66-67% लोग इनके मर जाएंगे, और 33% तीसरा हिस्सा जो है ना इनका बच जाएगा। और
میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے کہ خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ آمین۔ دیکھیں زکریا نبی نے 13ویں باب کی 8ویں اور 9ویں جو اس کی آخری آیات ہیں 13ویں باب کی، اس میں بتا رہا ہے، نبوت کی گئی ہے کہ ان کا جو 2/3 حصہ ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور جو 1/3 ہے جس کو خدا معجزانہ طور پر بچا لے گا، وہ کیا کریں گے؟ آگ میں سے ڈال کر چاندی کی طرح صاف ہوں گے اور سونے کی طرح تائے جائیں گے، اور پھر وہ خدا سے دعا کریں گے اور وہ ان کی سنے گا، اور پھر خدا کہتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ آمین۔ تو خدا ان کو بدلے گا، اور یہ اس وقت بڑی مصیبت میں پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، اور یہ جارڈن کا جو ریگستان ہے، خدا کے جو کلام کے مفکرین ہیں، اسکالرز ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جارڈن کے اس بیابان میں وہاں چلے جائیں گے، اور وہاں معجزانہ طور پر 3.5 سال تک ان کی حفاظت کی جائے گی۔ جو بڑی مصیبت ہے اس کا دور 7 سال کا ہوگا، اور وہ 7 سال کا دور مخالف مسیح کا ہی 7 سال کا دور ہوگا، جس کے آخری 3.5 سال میں ان کی حفاظت کی جائے گی۔ وہاں یہ محفوظ رہے گا، ایک حصہ جو ان کا بچ جائے گا، اور پھر وہاں پر پرانے صحیفے بھی ان کو ملیں گے۔ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں یہ جو پرانے صحیفوں کے جو ہیں وہ موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں، غاروں میں موجود ہیں، اور وہ ان کو ملیں گے، اور یہ اس پر ایمان لائیں گے، اور پھر اس کے کلام کی تفتیش کریں گے، تحقیق کریں گے، اور وہ سارا خمیر جو فریسیوں اور صدوقیوں نے ان کی تعلیم میں ملا رکھا ہے، اور وہ تالمود کی غلط تعلیم، اس سے یہ چھٹکارا پائیں گے۔ جو ان کے ربیوں نے انہیں غلط تعلیم دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ یسایہ کی 53ویں باب کو اور دانیل کی کتاب کے صحیفوں کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کہتے ہیں یہ باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ آج بھی آپ کسی اسرائیلی سے پوچھیں کہ یسایہ 53 باب کا آپ کو پتہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ربیوں نے کہا ہوا کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں پوری ہو چکی ہوئی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یسوع کے تعلق سے نہیں ہے۔ دانیل کے صحیفے کو بھی وہ نہیں مانتے، اس کی وہ تعلیم کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ربیوں نے جو سکھایا ہم اسی پر چلیں گے۔ تو ربیوں نے ان کے روحانی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے، اور خدا نے یہ ہونے دیا کیونکہ خدا نے پھر ان کو سزا کے طور پر، کہ کوئی یسوع کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، ان کو دنیا میں مار کھلوائی اور مار پڑوائی، اور پھر اخیر زمانہ میں خدا ان کو واپس لے کر آئے، اپنے کلام کو پورا کیا، اور ان کا ملک دیا۔ اور اب یہ کب یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے بطور قوم؟ بڑی مصیبت کے دور میں، جب یسوع نے ان کو کہا کہ جو یہودیہ میں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اس وقت بڑی مصیبت ہوگی، ایسی کہ جیسی دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اس روئے زمین پر۔ اور وہ صرف اسرائیل میں نہیں ہوگی، وہ پوری روئے زمین پر ہوگی ایسی بڑی مصیبت، کیونکہ باقی قوموں کو بھی تو خدا نے سزا دینی ہے یسوع مسیح پر ایمان نہ لانے کی۔ یہ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب میں لکھا 6 آیت میں، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی، تاکہ 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ دیکھیں جو یہودی کیلنڈر ہے اس میں جو سال ہوتا ہے وہ 360 دن کا آتا ہے، اس حساب سے 1260 دن 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 3.5 سال تک ان کی حفاظت کی جائے گی اس بیابان میں جہاں یہ جائیں گے۔ اور یہ جارڈن کا جو بیابان ہے، اردن کا، جو اسرائیل کا بارڈر میں ہی ہے، اور قدیم اسرائیل کے جو بارڈر ہے اس کا یہ حصہ ہے۔ تو خدا کی نظر میں تو اسرائیل کا ملک وہی ہے جو اس نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو آج ہمارے پاس وہ جارڈن کی شکل میں موجود ہے۔ تو جارڈن کے بیابان کی طرف یہ جائیں گے، اور وہاں پر 1260 دن تک ان کی پرورش کی جائے گی، اور وہاں پر یہ محفوظ رہیں گے۔ خدا جیسے اس وقت جب پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی تھی اور آگے سمندر تھا، لیکن فرعون اس تک پہنچ نہیں سکا، کیونکہ خدا کا فرشتہ قوم بنی اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہو کر ان کو بچایا۔ اس نے ساری رات قوم بنی اسرائیل کی فوج کو، قوم کو وہ چھو نہ سکے، کیونکہ خدا کا فرشتہ بیچ میں آ کر کھڑا ہوگا۔ اسی طرح 1260 دن تک ان کی دوبارہ پرورش کی جائے گی، ان کو بچایا جائے گا، پرورش کی جائے گی۔ جیسے بیابان میں خدا ان کے لیے سب کچھ مہیا کرتے تھا، وہاں پر بھی 3.5 سال تک ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کے لیے سب کچھ مہیا کیا جائے گا۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ابلیس کو بھی اس کے فرشتوں سمیت آسمانی مقاموں میں سے نیچے گرا دیا جائے گا، کیونکہ ابھی تو ابلیس اور اس کے ساتھ جو
بغاوت میں پڑنے والے فرشتے ہیں خدا کے خلاف، وہ آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں، جس کا ذکر پولس رسول یوں ہم سے کرتا ہے کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں بسیرا کرتی ہیں۔ وہ انہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کا مخالف ابلیس ہے اور اس کے فرشتے ہیں، جس کا ذکر خدا باپ نے قوم باغ عدن میں ہی کر دیا تھا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا، تو ان کا دشمن ہوگا انسانوں کا۔ اور پھر خدا نے وعدہ کر دیا تھا کہ کوئی آئے گا جو تیرے سر کو کچل دے گا، وہ یسوع نے کر دیا ہوا ہے روحانی مقاموں میں، روحانی طور پر اس کو شکست دے دی ہوئی ہے۔ اس لیے شکست دینے کے بعد اب یسوع مسیح کے پاس آسمان و زمین کا کل اختیار ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو مشن پورا ہونے پر آسمان و زمین کا کل اختیار دے دیا، اب اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس لیے اس خاص مقررہ وقت میں بڑی مصیبت کے دور میں آسمان پر سے بھی ابلیس اور اس کے فرشتوں کو گرا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے زمین کی قوموں کو ورگلایا، جھوٹے عقائد، جھوٹے فلسفے پیش کیے اور دنیا کی ساری قوموں کو روحانی طور پر اندھا رکھا، اور دنیا کی قوموں نے بھی ان کی طرف دیکھا، ان کی باتوں کو سنا اور کلیسیا کے پیغام پر ایمان نہیں لائے، خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لائے، یسوع کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے اس بڑی مصیبت کے دور میں ان کو بھی سخت سزا دی جائے گی۔ اب دیکھیں 7ویں آیت میں لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ یہ لٹرلی ایسا ہونے والا ہے کہ اس وقت میکائیل اور اپنی فوج، آسمانی فوج کے ساتھ نکلے گا، اور ابلیس کو اب اس وقت آسمان سے بھی نکال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ کبھی آسمان پر اس کی خدا کے تخت کے تک رسائی نہیں ہوگی۔ ابھی وہ خدا کے تخت کے سامنے خدا کے لوگوں پر الزام لگاتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو خدا کے تخت کے سامنے پیش کر کے ہمیں ہماری دعاؤں کو رکوانے کی کوشش کرتا ہے اور ہم پر الزام لگاتا رہتا ہے۔ تو جس کا ذکر اسی باب کی نیچے 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ اب میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھوں گا، دانیل کی کتاب، اس کا 12واں باب، پہلی 4 آیات، جس کو ابھی مکاشفہ کی کتاب میں جس کا ہم نے منظر پڑھا ہے، یہی بات آپ کو دانیل کی کتاب کے 12ویں باب کی پہلی 4 آیات میں نظر آئیں گی، کیونکہ دانیل نے خدا سے پوچھا تھا اپنی قوم کا مستقبل، وہ اپنی قوم کے لیے فکر مند تھا اور اس نے روزہ رکھا اور دعا کی، اور خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر اس کو پھر سب کچھ سمجھایا، اور پھر 12ویں باب کی پہلی جو 4 آیات ہیں اس کو سمجھ لیں، اس کو دیکھیں، وہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ دانیل کی کتاب، اس کا 12واں باب، پہلی 4 آیات، اس وقت میکائیل فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہترے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہترے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن رہیں گے۔ آمین۔ اب دیکھیں مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کی میں لکھا ہے کہ میکائیل فرشتہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اور ابلیس اور اس کے فرشتوں کو زمین پر گرا دے گا، اور یہی وہ بات ہے کہ جب وہ قوم بنی اسرائیل پر شدید آفتیں لے کر آ رہا ہوگا، شدید ان کی مخالفت کرے گا، ان کو بہت برے طریقے سے مارے گا، کیونکہ وہ جو اس وقت مخالف مسیح جو ابلیس کا زمین پر انسانی شکل میں نمائندہ ہوگا، جیسے یسوع مسیح زمین پر آئے تھے، خدا کا کلمہ مجسم ہوا تھا، اسی طرح ابلیس بھی خدا کی کاپی کرے گا اور زمین پر ایک اس کے لیے ایک مخالف مسیح ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک جھوٹا نبی ہوگا جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے، اور خود
وہ ان کا روحانی جو لیڈر ہے وہ تو خود شیطان ہی ہوگا، اور جس طرح یسوع مسیح میں الوہیت کی ساری معمولی بستی تھی، اسی طرح جو مخالف مسیح ہے اس کے اندر ابلیس پوری طرح اپنی ساری قدرت اور زور کو ڈال دے گا، اور وہ انسان جو مخالف مسیح ہوگا وہ پھر یروشلم میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے گا اور دنیا کو کہے گا کہ میں خدا ہوں اور میری پوجا کی جائے، اپنے بت نصب کرائے گا ہیکل میں، اور ہیکل میں وہ سور کی قربانی بھی کرے گا اور ہیکل کو ناپاک کرے گا۔ اسی لیے جب وہ مکروہات جو نصب کی جائیں گی وہ اپنے بت لگوائے گا اور اس کو کہے گا کہ اس کو سجدہ کریں۔ اس وقت قوم بنی اسرائیل جو ہے نا وہ اس کو سجدہ کرنے سے انکار کریں گے، جس کی وجہ سے ان پر سخت آفت آئے گی اور وہ ان کو مارے گا اور رگیدے گا اور قتل کروائے گا، اور 2/3 جو ہے نا ان کے خدا جو ہے ان کو ہلاک ہونے دے گا، لیکن ایک حصے کو خدا جو ہے نا وہ بچا کر لے جائے گا، اور وہ 3.5 سال تک ان کی حفاظت کی جائے گی اور وہ وہاں محفوظ رہیں گے، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، اور وہی جو بچائے جائیں گے وہی یسوع مسیح پر ایمان لانے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان لے آئیں گے اور بچائے جائیں گے۔ پھر اس وجہ سے وہ اپنی چھاتی پیٹیں گے اور روئیں گے اور ماتم کریں گے اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے اور اس کو نجات دہندہ تسلیم کریں گے، جیسے دنیا کی باقی قوموں نے یسوع پر ایمان لا کر اس کو نجات دہندہ تسلیم کیا اور نجات پائی۔ اس لیے اسی طرح وہ بھی ہماری ہی طرح یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات پائیں گے۔ اور دیکھیں دانیل کی کتاب میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ تو یسوع مسیح در حقیقت یہی بتا رہے اپنی قوم کو کہ اس وقت تم یہودیہ میں پہاڑوں پر بھاگ جانا۔ تو دانیل کی جو متی کی انجیل کے 24واں باب ہے اس میں وہ آگے جو باتیں ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کے لیے لکھوائی گئی ہیں۔ اب مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ یہاں پر یہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ قوم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے ان کی آنکھیں کھول رہی تھی اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لا رہے تھے، اور جب وہ ایمان لے آئے وہ حاملہ تھے ان ساری باتوں سے جو ان کے دماغ کی جو اوپر پڑا ہوا اندھا پن تھا وہ دور ہو رہا تھا، اور وہ بچہ جننے کی تکلیف میں تھی، اور عورت یعنی قوم بنی اسرائیل تکلیف میں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے۔ اور کیا ہوا کہ وہ جب بیٹا جنی 5ویں آیت میں لکھا اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اثاثے ہے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ اب یہاں پر خدا کا کلام جو ہے وہ اس خدا کو آزادی ہے کہ وہ ایک دم سے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا فلموں میں آپ کو فلم میں سٹوری دکھائی جاتی ہے اور ایک دم سے خدا فلموں میں فلیش بیک پر لے کر چلے جاتے ہیں کہ فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہوا تھا، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اثاثے سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ قوم بنی اسرائیل میں سے ہی یسوع پیدا ہوئے تھے، یاد رکھے، داؤد کے گھرانہ میں سے مقدسہ مریم کو چنا گیا تھا کہ وہ بیٹا جنے گی، تو قوم بنی اسرائیل میں ہی یسوع پیدا ہوئے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ لڑکا جو لوہے کے اثاثے سے حکومت کرے گا، تو وہ لڑکا جو ہے یسوع جو ہے اس کی بات کی جا رہی کہ وہ جب واپس آئیں گے، پہلے تو یسوع خادم بن کر آئے، برہ بن کر آئے خدا کا، اب وہ یہودا کا ببر بن کر آ رہا ہے اسرائیل کے مخالفوں کو مارنے کے لیے اور اپنے مخالفوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اب وہ دنیا کا بادشاہ بن کر آ رہا ہے، پہلے وہ دنیا کا خادم بن کر آیا تھا، دنیا کے لیے جان دینے کے لیے، ان کے گناہوں کے معافی کا بندوبست کرنے کے لیے آیا تھا، گناہ اور موت سے رہائی دینے کے لیے آیا تھا۔ اب یسوع آ رہا ہے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، دنیا پر راج کرنے کے لیے، دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے یسوع کے آنے سے پہلے ہی خدا کی عدالت جو ہے نا وہ آسمان سے ظاہر ہوتی ہے، اور نرسنگوں کے جب 7 مہریں کھولتی ہیں تو آفتیں آئیں گی، جب 7 نرسنگیں پھونکے جاتے ہیں تو آفتیں آئیں گی، اور 7 خدا کے جو قہر کے 7 پیالے جب وہ زمین پر الٹائے جائیں گے تو آفتیں آئیں گی۔ یہ ہے وہ خدا کی طرف سے زمین کے لوگوں کی عدالت، یسوع مسیح پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہیں وہ سزا دی جائے گی جو آسمان سے آفتیں آئیں گی، اور یہ اسی مخالف مسیح کے جو 7 سالہ دور ہے اس میں ہوگا۔ اس لیے اب جب یسوع مسیح آئیں گے تو اب وہ بادشاہ اور بطور حکم کے طور پر آ رہے ہیں، اور لوہے کے اثاثے یعنی سختی سے حکومت کی جائے گی، اور خدا کے
خلاف نہ کوئی بول سکے گا، نہ کوئی قائم رہ سکے گا، اور دنیا کا سارا اسلحہ بھی ختم کیا جائے گا، اور دنیا میں پہلی مرتبہ دیکھا جائے گا کہ خدا کے دور میں جب خدا زمین پر حکومت کرے گا، جب خدا کی مرضی سے زمین پر سب کچھ بحال کیا جائے گا، تو کامل سلامتی اور شادمانی انسانوں کے لیے مہیا کی جائے گی۔ اس لیے لوہے کے اثاثے یسوع حکومت کرے گا، اور فوراً ابلیس اور اس کے سارے فرشتوں کو پکڑ کر اتھا گڑھے میں بند کر دیا جائے گا 1000 سال تک کے لیے۔ اب 13ویں آیت میں مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سوڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ یہ بھی دوسرے لفظوں میں 3.5 سال کو بیان کیا گیا ہے کہ 3.5 سال تک اس کو وہاں پر پالا جائے گا۔ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ زمین پر گرا دیا گیا تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، یعنی قوم بنی اسرائیل جو یسوع کو زمین پر لانے کا سبب بنی تھی، اس کو ستایا، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ اس سانپ کے سامنے سوڑ جائے۔ یہ تشبیہی طور پر، روحانی طور پر اس مدد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو خدا ان کو بچانے کے لیے اس عورت کے سامنے، اس اژدہا کے سامنے سے بچا کر لے جائے گا، اور ان کو ایسی جگہ پہنچائے گا جہاں ان کی حفاظت کی جائے اور وہ اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرف پانی بہایا تاکہ اس کو ندی سے بہا دے۔ وہ بڑی کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے ان کو مکمل طور پر زمین سے ختم کر دے، لیکن ایسا وہ نہیں کر سکے گا۔ مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی، کہ زمین پر ہی خدا اپنے لوگوں کے لیے ایک محافظت کی جگہ مہیا کرے گا اس بیابان میں، جہاں وہ جا کر 3.5 سال تک محفوظ رہیں گے۔ جیسے وہ پہلے 40 سال تک بیابان میں پھرتے رہے اور محفوظ رہے تھے، تو دوبارہ بھی یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد وہ 3.5 سال تک خدا کے کلام کی تفتیش و تحقیق بھی کرتے رہیں گے اور خدا سے برکت بھی پاتے رہیں گے۔ اور 3.5 سال کے بعد جب 7 سال کا آخری دور ختم ہو جائے گا تو یسوع بھی اس وقت زمین پر واپس آ جائیں گے، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو اور یروشلم کو دنیا کا کیپٹل بنا دیا جائے گا، اور قوم بنی اسرائیل پر دنیا کی ساری قوموں پر حاکم ہوگی، اور یسوع خود اسرائیل کے ملک میں یروشلم میں جو یسوع کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، وہاں پر یسوع جلالی طور پر وہاں پر یسوع کا تخت ہوگا، اور وہیں سے دنیا کو گائیڈ کیا جائے گا، دنیا پر حکومت کی جائے گی، اور جو کلیسیا ہے وہ یسوع کے ساتھ حکومت کرے گی، اس وقت دنیا کا نظام سنبھال رہی ہوگی، اور قوم بنی اسرائیل کو دوبارہ بسایا جائے گا ان کے ملک میں، اور وہ قوموں کے لیڈر ہوں گے، اس وقت دنیا کا وہ ہیڈ ہوں گے، اور دنیا آ کر ان سے پوچھے گی کہ ہم نے سنا کہ خدا تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ ذکر کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ لوگ یہودیوں کے ایک ایک شخص کے کپڑوں کو پکڑ کر کہیں گے کہ ہم نے سنا کہ خدا تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سے سارا اسلحہ ختم کر دیا جائے گا، دنیا کی قوموں کو شفا دی جائے گی، کوئی بیمار نہیں رہے گا، اور لوگ لمبی عمریں پائیں گے 1000 سالہ بادشاہت کے دوران۔ جب خداوند یسوع اپنی زمین پر بادشاہی قائم کریں گے تو وہ بڑی برکت کا اور دنیا کے لیے حقیقی برکت کا ٹائم ہوگا کہ پہلی دفعہ دنیا دیکھے گی کہ جب خدا زمین پر حکومت کرے تو کیسی حکومت ہوگی، اور پہلی دفعہ کوئی دنیا کو جو ہے وہ ٹیمپٹ کرنے والا، آزمائش میں ڈالنے والا ان کا مخالف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پکڑ کر اتھا گڑھے میں بند کر دیا جائے گا، اور دوبارہ سے